अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेज़बान ज़ैन रज़ा की जानिब से प्रोग्राम उर्दू नामा में आप तमाम अहबाब को एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन इकराम, जैसा कि इस प्रोग्राम का मकसद उर्दू को फ़रोग़ देना है, उर्दू के मुख्तलिफ़ पहलुओं को आपके सामने पेश करना है, और वो उर्दू का दरिया जो कई अरसे से खाली पड़ा हुआ है उसको कतरा कतरा डालकर वापस रवां करना है, ताकि कहीं हमारी आने वाली नस्लें ये हमसे सवाल ना करें कि क्या कोई उर्दू ज़बान भी थी, क्या उर्दू बोलने वाली कोई कौम भी थी। लेकिन इन तमाम चीज़ों के लिए ज़रूरी है कि हमारे दरमियान ऐसी शख्सियात मौजूद हों, हमारी महफ़िलों में, हमारे माहौल में ऐसी शख्सियात मौजूद हों जिनका उर्दू अदब में नुमाया कारनामा हो, नुमाया किरदार हो। ऐसी शख्सियत हमारे साथ आज मौजूद हैं। आपका ताल्लुक़ बहावलपुर से है, आप इंजीनियरिंग के शोबे से वाबस्ता हैं। मैं इनकी तारीफ़ कुछ इस तरह से करना चाहूँगा कि आप एक किताब की तरह हैं, एक ऐसी किताब जिसमें उर्दू अदब के तमाम पहलुओं का ज़िक्र है, एक ऐसी किताब जिसमें उर्दू अदब के तमाम पहलुओं पर काम किया गया है। आपकी किताबों में कुछ किताबें जो सर फ़हरिस्त हैं, शायरी से मुंसलिक रंगे ख्वाब तन्हाई, अक्स जुनू, और एक सराइकी की ज़बान में खिल्दी हिंज के नाम से किताब है। नसर की बात की जाए तो मिट्टी के जुगनू के नाम से एक किताब आपकी शाया हो चुकी है, और इसी उन्वान से आप मुख्तलिफ़ अखबारात में अपने कॉलम भी शाया कर चुके हैं। मैं अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमान का नाम लेने से पहले उन्हीं के एक शेर से उनका इस्तकबाल करूँगा। एक मज़दूर नीचे सड़क पर गिरा और वहीं मर गया, एक ऊंची हवेली की छत का किनारा बनाते हुए। मेरी दुनिया में मेरे बुज़ुर्गों की कोई निशानी नहीं, मुझको अब शर्म आती है बच्चों से आंखें मिलाते हुए। जनाब अब्दुल बासित साइम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। अब्दुल बासित साहब, बहुत शुक्रिया। इस बंदे हकीर के एक बुलावे पर आप हाज़िर हुए, आपने अपना वक्त निकाला। बासित साहब, प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करता चलूँगा। आपका जो ये सफ़र था, अदबी सफ़र उर्दू का, शायरी का, लिखाई का, ये कहाँ से इसकी शुरुआत हुई? क्या आपका अदबी घराना था या आपका एक शौक़ था जिसने आपको यहाँ तक, इस मकाम तक पहुँचाया? पहले तो ज़ैन आपका शुक्रिया, आपने मुझे इस प्रोग्राम में मदऊ किया, आपके तमाम दोस्तों का भी जो इस प्रोग्राम को अरेंज करने में शामिल कार हैं। दरअसल मैं बुनियादी तौर पे अपना जो ये अदबी सफ़र है इसे 3 हिस्सों में तकसीम करता होता हूँ। पहले हिस्से में मैं तमाम तर जो है इस कामयाबी का सेहरा अपने वालिदैन के सर रखता होता हूँ, क्योंकि हमारा घर जो था, अब्बू उर्दू के उस्ताद की हैसियत से हमारे घर के अंदर अदबी तरबियत करते रहते थे। उस अदबी तरबियत का यकीनी तौर पर शायरी से कोई ख़ास ताल्लुक़ नहीं था। वो हमें ये नहीं बताया करते थे कि आपने शेर लिखना है, ना उन्होंने कभी लिखा, लेकिन इतना ज़रूर है कि वो तमाम रिवायात जो उर्दू की तहज़ीब और अदब से वाबस्ता हैं, उनके लिए वो हमें डांटते भी थे, रोकते भी थे अगर हमसे कोई गलती सरजद हो जाया करती थी। यहाँ तक कि अगर हम किसी लफ्ज़ का गलत तलफ़्फ़ुज़ वो अदा कर देते तो वो हमें टोक दिया करते थे। यहाँ से हमारा रास्ता शुरू हुआ। मेरे अब्बा जी मरहूम, अल्लाह ताला उन्हें जन्नत नसीब करे, वो बुनियादी तौर पर एक सेल्फ मेड इंसान थे, और उन्होंने अपना जो पढ़ने का सिलसिला है ये एक प्राइमरी स्कूल से शुरू किया, और होते होते माशाल्लाह वो हेड मास्टर रिटायर हुए। तो मैं उनकी एक बात हमेशा अपनी क्लास में भी बच्चों को जब मैं पढ़ाता हूँ तो करता होता हूँ, वो ये कि हमारे घर में, हम 8 बहन भाई हैं, हमारे घर में कोई भी तू लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करता। अगर हम बचपन में बहुत छोटे होते हुए भी कभी ये लफ्ज़ इस्तेमाल कर देते थे, कह देते थे कि तुम क्या कर रहे हो, तू क्या कर रहे हो, तो अब्बा जी टोक के हमें कहा करते थे कि आप कहा करो। और ये पहला मरहला जो मैं आपसे इसके सामने रखना चाह रहा था। इसी सिलसिले में एक बात मुझे अभी भी याद है कि लाहौर में मैं जब यूईटी में पढ़ता था और मेरा इत्तफ़ाक़ हुआ कि मैं एक अकेडमी के अंदर जाकर पढ़ाया करता था, फ़िज़िक्स की तैयारी करवाता था बच्चों को। स्टार्स एकेडमी थी, किला लक्ष्मण समथिंग लाइक दैट उसका नाम था, बदामी बाग के उकबी जानिब वाक़ है ये। तो वहाँ एक दफ़ा ऐसा हुआ कि मेडिकल की 2 स्टूडेंट्स थी, मुझे आज नाम नहीं याद उन लोगों का, तो वो एक टीचर उर्दू के नहीं आए, उन लोगों के एग्ज़ाम करीब थे। मेरी उर्दू की जो प्रोफाइल थी वो इल्म में थी, जो एकेडमी के ओनर थे उनके इल्म में थी कि मैं उर्दू से वाबस्तगी रखता हूँ। उन्होंने मुझे कहा कि यार उस्ताद नहीं आ रहे 1-2 दिन के लिए, तो अगर तुम एडिशनली ये उर्दू की क्लास ले लो तो हमारे लिए आसानी हो जाएगी। या तो तुम वैसे रहे हो फ़िज़िक्स पढ़ाने, मुझे शौक़ था, मैंने कहा ठीक है कोई मसला नहीं, मैं पढ़ा दूँगा। मैंने पढ़ाया तो उन बच्चियों में से एक बच्ची ने, जो मेडिकल की स्टूडेंट थी, रावियन थी,
تو اس نے یہی غلطی کی میرے سامنے. تو میں فزکس کا ٹیچر تھا, وہ مجھ سے ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے کہ تم میں کوئی فرق ہوتا ہے. وہ بول گئے, میں نے روک لیا. میں نے کہا بچوں تم نہیں ہوتا, آپ ہوتا ہے. خیر انہوں نے آپ باندھ لیا. اس وقت وہ دوبارہ کالج واپس گئے. وہاں ایک ٹیچر تھے ڈاکٹر پروفیسر طارق زیدی صاحب. طارق زیدی صاحب ان کو پڑھایا کرتے تھے. ان کے سامنے کہیں دوبارہ بات ہوئی تو انہوں نے گرامیٹیکلی, گرامر کی روح سے ان بچوں سے کہا کہ بچوں جو تو ہے نا, وہ لفظ جو معنی ہوتا ہے, اس میں بھی ایک تھوڑی سی بات آگے جائے گی, تھوڑی سی جو میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ تو, تم, آپ, جب واحد جمع صیغہ جو آپ استعمال کرتے ہو اس کے لیے مد نظر رکھنا ہوتا ہے. تو اگر آپ زیادہ سے مخاطب ہو تو آپ کہہ سکتے ہو, ایک آدھ سے ہو تو تم بھی مہذب ہے اور سارا کچھ ہے. اگلے دن بچے پھر واپس آئے, ایک دو دن بعد پھر بات ہوئی تو انہوں نے یہ نقطہ میرے سامنے دوبارہ رکھ دیا کہ سر تو چلے ٹھیک ہے لیکن تم از خیر الامور اوسطھا, درمیان کی چیز ہے تو بہتر ہے. تو میں نے ان بچوں کو کہا تھا, میں نے کہا بیٹا ہمارے ماں باپ نے, میرے والد صاحب نے, ان کے والد صاحب نے ہمیں آپ سکھایا تھا, ہم تم بولتے ہیں معاشرتی لینگویج کے اندر, ہم تمہیں تم سکھائیں گے, تمہاری اولاد تو بولے گی. ہم اس زبان کو نیچے جاتا ہوا نہیں دیکھ سکتے کیونکہ یہ صرف ہمارا ایک بولنے کا, کمیونیکیٹ کرنے کا ذریعہ نہیں ہے بلکہ اپنی ثقافت, تہذیب اور شناخت کو زندہ رکھنے کا جو عنصر ہے, بنیادی عنصر, وہ بھی یہی ہے. تو میں تو آپ کہوں گا اور آپ کے ساتھ ہی آگے چلیں. خیر اس کے بعد طارق زیدی صاحب سے ملاقات بھی ہوئی, میں گیا بھی اور انہوں نے میری پہلی کتاب کا دیباچہ بھی لکھا اسی بات پر, صرف اسے ایک تعلق کے حوالے سے. دوسرے مرحلے میں جو میں سمجھتا ہوں جس میں نے شاعری کی, وہ میرا کالج کا دور تھا. اس میں نے لکھنا شروع کر دیا تھا. اس سے قبل میرا بیت بازی کا پس منظر تھا. استادوں نے بعض اوقات مجھے ریکمینڈ کیا کہ آپ شعری مقابلوں میں جایا کرتا تھا, اوروں کے شعر یاد ہوتے تھے, خاص طور پر احمد فراز صاحب کے, تو وہ یاد ہوتے, پڑھتے, جا کے مقابلہ کرتے, تو کچھ نہ کچھ شغف شاعری کی طرف ہونے لگ گیا, کچھ لکھنے لگ گیا. اور لکھتے لکھتے آگے بڑھتے بڑھتے کالج میں ایسا ماحول آیا کہ وہاں پہ بین الکلیاتی مقابلہ جات ہوا کرتے تھے اردو کے, اس میں حصہ لیا, خود سے لکھا ٹوٹا پھوٹا. عروض کا علم اس وقت نہیں تھا, شاعری کے اصولوں کا پتہ نہیں تھا, لیکن جیسے کیسے چلتے رہے تو کمٹمنٹ ہوگی. لیکن میری زندگی کا جو سب سے بڑا مرحلہ ہے شاعری سیکھنے کا, شاعری کرنے کا نہیں, شاعری لکھنے کا نہیں, شاعری سیکھنے کا, وہ یو ای ٹی لاہور ہے. تو یو ای ٹی لاہور میرا تعارف بھی ہے, تو اس کے بغیر میری ادبی شناخت ہمیشہ ادھوری رہے گی. اگر میں ذکر نہیں کروں گا تو یہ بھی مطلب میری کمظرفی ہوگی, میں یہ بھی کہوں گا. یو ٹی لاہور کی جو لٹریری سوسائٹی ہے, اس میں کوئی مبالغہ قطعاً نہیں ہے, وہ پاکستان کی جامعات میں کام کرنے والی سوسائٹیز میں سب سے بڑی سوسائٹی ہے. اس کی دلیل میں دو باتیں کروں گا آپ کو کہ ابھی اس سال 2019 میں ان کا 33واں سالانہ اردو مشاعرہ ہوا ہے. تو 33 سال سے ایک روایت کو زندہ رکھنا, اس کا مطلب ہے تیسری پیڑھی ہے, تیسری نسل ہے جو یہ شاعری کا سفر جاری رکھ رہی ہے. تو مجھے یاد ہے میں مشاعروں میں پیچھے بیٹھ کے شعر لکھا کرتا تھا جو پسند آیا کرتا تھا, تیمور حسن تیمور صاحب کا, دیگر کا, تو میں لکھا کرتا تھا. اور آج وہاں جا کے ہم پڑھتے ہیں تو تیسری نسل, دوسری نسل تو میں خود دیکھ رہا ہوں. اور اس دوران لٹریری سوسائٹی کی جو تنقیدی نشستیں ہیں, ان میں اٹھنا بیٹھنا ہے, وہاں سے ہم سیکھے. وہاں ہمیں پتہ چلا کہ بھائی شعر کے دو حصے ہوتے ہیں, شاعری کے دو حصے ہوتے ہیں. ایک حصہ وہ ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کسی کو ودیعت کر دیتا ہے, دے دیتا ہے, اس کا تعلق خیال سے ہے, محسوسات سے ہے, احساسات سے ہے. یہ آپ پہ ہے, اپنے بارے میں سوچیں, اپنی ذات کے بارے میں سوچیں, اپنے ارد گرد کے لوگوں کی ذات کے بارے میں سوچیں, یہ آپ پر ہے. لیکن بنیادی طور پر اس کو اصولوں میں کیسے ڈالنا ہے, یہ بہت قیمتی بات ہے, بہت قیمتی بات ہے. ہمارے آج کل کے نئے لکھنے والوں کو پہلا جو مرحلہ دشواری کا پیش آتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ انہیں اصول معلوم نہیں ہوتے. اور اس کی میں مثال دیا کرتا ہوں بچوں کو جو احباب سن رہے ہوں گے اس وقت یا بعد میں سنیں گے آپ کے پروگرام کی وساطت سے, ان کے بھی گوش گزار میں یہ بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ عروض سیکھیں. اگر اللہ تعالیٰ نے ان کو احساس کی دولت سے نواز دیا ہے تو یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ زندگی کے کسی فرصت کے لمحوں میں بیٹھ کر, کسی اچھے فرد سے مل کر, کسی استاد شاعر سے رابطہ کر کے, کسی تنقیدی نشست کے ماحول میں خود کو ڈھال کر, رکھ کر, جا کر, آ کر سیکھ لیں. اور اس کی مثال یہی ہے کہ بچوں کو میں یہ جو نئے لکھنے والے ہیں, جیسے ہماری یونیورسٹی کی سوسائٹی میں نئے لکھنے والے بچے آتے ہیں, انہیں میں کہتا ہوں کہ آپ نے بہت اچھی ڈیلیوری کروائی. کرکٹ کی بات کر رہا ہوں, آپ نے بہت اچھی ڈیلیوری کروائی. یارکر تھا, بولڈ ہو گیا اگلا کھلاڑی. یہ خیال کی بات کر رہا ہوں, محسوسات کی بات کر رہا ہوں. اتنا اچھا سوچ رہے ہو آپ, اتنا اچھا لکھ رہے ہو, لیکن بال نو ہے, آپ نے لائن کراس کر دی.
آپ نے لائن کراس کر دی, اب کوئی بندہ آپ کی حوصلہ افزائی کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے. امپائر بھی نو بال کر کے کھڑا ہوا ہے, فری ہٹ کا اشارہ ہو چکا ہے, آپ کی محنت اکارت گئی. تو یہ وہ مرحلہ تھا جس کی تربیت, جس کے اندر مجھے مطلب لڑنے کی صلاحیت, اس مرحلے سے گزر جانے کی صلاحیت, سیکھ جانے کی صلاحیت عروض کو, بحر کو, اوزان کو, تقطیع کو, یہ یو ای ٹی کے 4 سالوں نے دی. تو اس دوران ہم نے کچھ سیکھا. جیسا کہ آپ نے یو ای ٹی لاہور کی بات کی, تو اس پہ کوئی شک و شبہ نہیں کہ وہاں کی جو لٹریری سوسائٹی ہے, وہاں کے جو لوگ کام کر رہے ہیں, ان کا جو کام ہے وہ سراہنے کے قابل ہے. آگے بڑھتا چلوں گا, میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ اردو تاریخ میں, اردو ادب میں کوئی ایسا شاعر, کوئی ایسا افسانہ نگار, کوئی ناول نگار جس کو آپ آج بھی, جس سے آپ متاثر ہوئے ہوں, کوئی ایسی شخصیت؟ دیکھیں, مطلب میں بڑی ایمانداری کے ساتھ اس سوال کا جواب دوں گا. میں بنیادی طور پہ انجینئرنگ کا اسٹوڈنٹ ہوں, رہا ہوں, اب تو استاد ہوں. ایف ایس سی اجازت نہیں دیتی, اگر آپ نے میڈیکل کا یا انجینئرنگ کا میرٹ بنانا ہے تو وہ اجازت نہیں دیتی کہ آپ کتب کے ساتھ کوئی بہت زیادہ وقت بسر کریں. یہ میرے ساتھ بھی المیہ رہا. ابا جی جو کتاب لے آتے ہیں ہم پڑھ لیتے ہیں. ہم نے ایف ایس سی تک میں نے کوئی کتاب نہیں خریدی, یہ میرے ساتھ حادثہ ہوا یوں کہہ لیجئے. بعد میں ہم یونیورسٹی میں گئے, ہم کتب پڑھا کرتے جتنا ایک فرصت ملتی. لیکن انجینئرنگ کی یونیورسٹی میں کتنے ایک استاد اردو کے ہوتے ہیں, یا جو استاد موجود ہوتے ہیں ان کو اردو سے کتنا لگاؤ ہوتا ہے, یہ آپ بھی جانتے ہیں, میں بھی جانتا ہوں. ہم مطلب اس میں کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. تو اس حوالے سے میں یہ قطعاً دعویٰ نہیں کروں گا کہ میرا علمی جو ہے وہ پس منظر پڑھنے کے حوالے سے, کتاب کے حوالے سے بہت وسیع ہے, ایسا نہیں ہے. اتنا ضرور ہے کہ بنیادی طور پہ میں نے کچھ شعراء کو ضرور پڑھا جب میں سیکھ رہا تھا, یعنی غالب کو بھی پڑھا, لیکن اس لیے نہیں پڑھا کہ میں ان سے خیال لوں. مجھے اچھی طرح یاد ہے شکیل سروش کی ایک کتاب ہے استفادہ, جو جب مجھے لگا کہ مجھے اصول سیکھنے کی ضرورت ہے شاعری کی, خیال اللہ نے مجھے دیے ہوئے ہیں, مجھے اس میں کسی کا محتاج ہونے کی ضرورت نہیں ہے, مجھے کوئی استاد نہیں مل سکا شاعری سیکھنے کے لیے بلا واسطہ لوگوں سے رابطہ رہا. اس میں اس کتاب کو سامنے رکھ لیا اور غالب کی غزلیں نکال لیں. اس کتاب کو سامنے رکھ لیا شکیل سروش کی, بحریں نکال لیں, ان بحروں کے اوپر ماپنا شروع کر دیا کہ اقبال کی جو فلاں غزل ہے یا نظم ہے وہ کس وزن پر برتی گئی ہے, اس کی بحر کون سی ہے. اس حوالے سے میرا سب سے زیادہ مطالعہ رہا, پڑھا بھی, میں نے کتابیں بھی پڑھیں. اور میں اگر کہوں کہ جو پرانے لکھنے والے ہیں ان میں مجھے اس دوران اگر کسی نے متاثر کیا ہے تو میں آپ کو, جیسے میں نے پہلے کہا کہ میری زندگی میں کمرشل شاعری, اصولوں کی شاعری یا خیال کی شاعری, اگر یہ تینوں چیزیں ماپی جائیں تو میرے ذہن میں اور میرے دل کے پاس خیال پہلے آیا تھا, اصول بعد میں آئے تھے, مشاعرے بعد میں آئے تھے. میں مشاعروں والوں کو, کتابوں والوں کو اتنا نہیں جانتا جتنا ان لوگوں کو جانتا ہوں جہاں سے شاعری جنم لیتی ہے, یعنی لوگوں کو. وہاں سے میں نے شاعری کا سفر شروع کیا. تو اس حوالے سے مطلب جنہوں نے مجھے امپریس کیا وہ علامہ اقبال ہی ہیں. اور یہ میں نے اپنی پہلی کتاب کوئی جب سے سوئے قمر گیا میں شروع میں لکھا تھا, پہلا پیراگراف پیش لفظ کا میں نے یہی لکھا تھا کہ میرے نزدیک جو شاعری ہے, اقبال نے جیسا کہ کہا, آپ کی سوچ, آپ کے نظریات اس کی اشاعت کا ذریعہ ہے. تو ہم جیسے لوگ جو پروفیشنل لائف سے بھی وابستہ ہوتے ہیں, استاد بھی ہوتے ہیں, پڑھاتے بھی ہیں, تحقیق سے بھی وابستہ ہوتے ہیں, ہمارے سامنے ایک بڑا چیلنج آ جاتا ہے کہ ہم نے جو لکھنا ہے اس کا آؤٹ پٹ کیا ہوگا, نتیجہ کیا ہوگا. تو میری بدقسمتی یہ بھی ہے کہ میں اگر انجینئر ہوں تو میں ان پٹ اوور آؤٹ پٹ ملٹی پلائڈ بائی 100 کر کے دیکھتا ہوں چیزوں کو, اور اس تناظر میں جب میں دیکھتا ہوں تو اقبال جیسا مجھے کوئی نظر نہیں آتا. کیوں؟ صرف یہ کہ انہوں نے جو لکھا وہ کسی کے کام بھی آیا, وہ خود کلامی نہیں تھے, اپنے آپ سے بات نہیں تھی, معاشرے سے بھی بات تھی. اور اس ضمن میں اس حوالے سے آج کے پروگرام کے توسط سے ایک بہت اہم بات میں کرنا چاہ رہا ہوں, مجھے موقع بھی دیا آپ نے, شکریہ. وہ بات یہ ہے کہ دیکھیں, قرآن مجید میں سورہ شعراء موجود ہے, ٹھیک, میں نہیں جانتا کہ ہم میں سے کتنے شعراء نے وہ صورت پڑھی ہے, مگر میں جن شعراء کو جانتا ہوں ہم سب مسلمان ہیں. اس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تربیت ملی, ہمیں تربیت ملی, میسج ملا, امت کے لیے یہ میسج آگے چلا. اس کے اندر کچھ نشانیاں دی گئی ہیں جس کو قرآن مجید نے مذموم شاعری کہا ہے, ایسی شاعری جس کی قرآن مجید میں مذمت ہوئی ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے بری ہے شاعری, تو میں رکوں گا. اتنی عقل ایک ذی شعور میں اگر وہ مسلمان ہونے کو ایک معیار دیتا ہے اپنی فکری
बिसात के मुताबिक, तो उसे देखना पड़ेगा, उसे खोलना पड़ेगा, 4-5 चीज़ें देखनी पड़ेंगी। वो 4-5 निशानियाँ हैं। मिसरन बहुत मशहूर आयत है जो हम पढ़ते हैं ना, कि शायरों में एक बुराई है, उनकी शायरी में ये बुराई है, जो कहते हैं करते नहीं हैं। इकबाल ऐसा नहीं करता है। इकबाल ने जो कहा किया भी, बहुत कुछ किया। ऑल्दो इकबाल ने कहा कि जी इकबाल बड़ा उपदेशक है, मन बातों में मोह लेता है, ठीक है, गुफ्तार का ये गाजी तो बना, किरदार का गाजी बन ना सका। ये कुरान मजीद की आयत की तफसीर है कि किरदार का गाजी बनना पड़ेगा अगर आपको अपनी शायरी की मजम्मत कुरान मजीद से बचानी। एक ये है, और दूसरी हम माजरत थोड़ी सी बात बढ़ाना चाह रहा हूँ मैं, दूसरी ये है कि शायरी के हवाले से ज़रूरी ये हो जाता है कि आपने ये भी देखना होता है कि वो शायरी बल हुमुल गावून, ये एक निशानी दी गई शायरी की, तो भटकाना नहीं है लोगों को बेआबो गया वादियों में, ऐसे ख्यालात में जिनकी अंदर लोग परेशान हो जाएं, ये नहीं बताना, खुदकुशी पे मजबूर नहीं करना, अप्रिशिएट नहीं करना शायरों के अंदर कि मर जाओ जान ले लो अपनी, हौसला देना है उनको बताना है आगे बढ़ो यार, ज़िंदगी एक परेशानी आई है क्या हो गया। एक मिसाल के तौर पे आज की मौजूदा शायरी के तनाजुर में एक लड़की तुम्हारी ज़िंदगी से चली गई है, ठीक हो गया, कोशिश करो मिल जाए जायज़ तरीके से, दुरुस्त तरीके से, नहीं मिली, खुदकुशी का जवाज़ किसने फराहम कर दिया तुमको। ज़िंदगी तो अल्लाह की दी हुई थी, हक़ तो ये है कि हक़ अदा ना हुआ, जान उसको दे सकते हो, किसी और को नहीं दे सकते हो। तो ये नज़रिए मुझे इम्प्रेस करते थे, ये नज़रिए इम्प्रेस करने लगे। मैं इकबाल के करीब गया, मैं फैज़ के करीब गया, साहिर के करीब गया, ठीक है, लेकिन दीगर तरफ जा नहीं पाया, पढ़ नहीं पाया। ये मेरे लिए बेहतरी भी हो सकती है, अगर मेरी ज़िंदगी की ये कमी है तो भी कबूल है मुझे, मैं इसके साथ चलने के लिए तैयार हूँ। तो ये चीज़ ज़्यादा ज़रूरी थी। तो मौजूदा लिखने वालों में मैं ज़रूर बताऊँगा आपको, मौजूदा लिखने वालों में अब्बास ताबिश क्या कमाल इंसान है, कमाल शायर हैं, और उनसे जो सीखा मैंने, ईमानदारी की बात बता रहा हूँ, बहुत खूब वाहिद शायर हैं जिनके शेर मैं समझता हूँ इस वक्त मैं क्लास पढ़ाते हुए क्लास के दौरान बहुत से शेर तरबियत के हवाले से बच्चों के सामने रख देता हूँ। किसी और शायर के शेर मुझे मिलते नहीं हैं कि मैं रखूँ। और उनके बाद मौजूदा हम असर शुअरा में जो अब लिख रहे हैं, मतलब बहुत से लोग हैं, ज़्यादती होगी उनके नाम ना ले सकूँ, मगर प्रोग्राम की तवारत मैं समझ सकता हूँ, ज़्यादा नहीं है। उमैर नजमी, तो उमैर नजमी जो लिख रहे हैं, ये वो लोग हैं जो मतलब आप फ़िक्री शेरी और इस एतबार से, क्राफ्ट के एतबार से, क्रिएटिवनेस के एतबार से ये लोग मुझे पसंद हैं। और माज़रत आपकी बात को टोक रहा हूँ, यहाँ पे वक्त है हमारे वक्फे का, तो हमारे साथ रहिए। नाज़रीन इकराम, एक दफ़ा फिर प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं वापस अपने मौजूद मेहमान की तरफ चलूँगा। अब्दुल बासित साहब, आपका एक शेर है, मैं आपकी इजाज़त से पढ़ना चाहूँगा। अंग्रेज़ी अंदाज़ में उर्दू नाच रही है आंगन में, घर की इज़्ज़त गोया महफूज नहीं घर वालों से। इस मिसरे में जो आपने अलमिया बयान किया है इस कौम का, अगर मैं नौजवानों से मुंसलिक करूँ इसे कि हमारी रोज़मर्रा की जो बोल चाल है उसमें बहुत से ऐसे लफ्ज़ हैं जो अंग्रेज़ी ज़बान के हैं, तो वो क्या समझते हैं आप, क्या हमारी ये आदत बन चुकी है? और दूसरा मैं सवाल रखना चाहूँगा कि क्या ये हमारी आदत चलती रही तो क्या अंग्रेज़ी ज़बान हमारी रोज़मर्रा की बोलचाल उर्दू को तब्दील कर लेगी? अज़ैन बहुत अच्छा सवाल किया आपने, और ये यकीनी तौर पर हमारा जो अदबी अलमिया है इस वक्त जिससे हम गुज़र भी रहे हैं उससे वाबस्ता भी है। दुख की बात यह है, ये सिर्फ़ हमारा अदबी अलमिया नहीं है बल्कि हमारा मुआशरती अलमिया भी है। हुस्न इत्तफ़ाक़ है कि मैं ये शेर अपने जहन में रख के आया था। मैंने कहा कि अगर आप मुझे कुछ सुनाने के लिए कहेंगे तो मैं ये शेर ज़रूर बोलूँगा। आपकी माशाल्लाह अच्छी सलाहियत है कि आपने ये ढूंढ भी लिया। तो दरअसल मामला यूँ है कि उर्दू ज़ुबान में, रोज़मर्रा ज़ुबान में अंग्रेज़ी अल्फाज का दर आना, शामिल हो जाना, ये बहुत बड़े मसले की बात नहीं है। मसला ज़रूर है, बहुत बड़ा मसला नहीं है। मसला ये है कि हमें 8वीं जमात में, मैंने अपनी 8वीं जमात में अंग्रेज़ी की किताब में 4था चैप्टर पढ़ा था। उसके अंदर मुझे एक जुमला पढ़ा दिया गया था कि इंग्लिश इज़ द लैंग्वेज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये लफ्ज़ पढ़ाया गया था। 8वीं में ही मुझे मेरे जहन की एक खिड़की बंद कर दी गई थी जो साइंस और टेक्नोलॉजी को उर्दू की नज़र से देख सकती थी, बंद कर दी गई। उसके बाद मैंने जब पढ़ाया 2002 से लेकर होम ट्यूशन्स पढ़ाई 2002 से लेकर 2007 के बीच, तो मैंने 3 दफ़ा कोर्स बदलते हुए देखा मैट्रिक का। 3 दफ़ा, एक दफ़ा इंग्लिश में,
ایک دفعہ اردو میں، مگر اس کی تمام تر جو شہ سرخیاں تھیں، ہیڈنگز تھیں، عنوانات تھے، وہ انگلش میں ہی تھے، مگر لکھے اردو رسم الخط میں جاتے تھے، اور بعد میں پھر سارا واپس انگلش کے اندر. ہم ایک مطلب کنفیوزڈ پالیسی کے تحت آگے چل رہے ہیں. ایک تو وہ المیہ ہے جو سرکاری سطح پر ہمارے سروں پر اس وقت تک مسلط ہے. دوم جو المیہ ہے جس کا اس شعر میں ذکر ہے، یہ کچھ اور ہے. ٹھیک ہے، انگریزی انداز میں اردو ناچ رہی ہے آنگن میں. گھر کی عزت گویا اب محفوظ نہیں گھر والوں سے. گھر والے کون ہیں؟ گھر والے بچہ استعمال کرے نا، بچہ اگر کوئی غلطی کرے، وہ بڑی غلطی نہیں ہے یار، ٹھیک ہے، بڑا غلطی کرے گا نا، بچے اس سے سیکھ جائیں گے، وہ آگے نکل جائے گا. بڑوں کی غلطی بڑی ہے. میں کسی طرح کی نئی بحث نہیں چھیڑنا چاہتا لوگوں کے سامنے، لیکن یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ اس وقت ہمارے لکھنے والوں میں بہت سارے ایسے افراد موجود ہیں، لکھنے والوں میں، یہ ان کے لیے ہے شعر، بچوں کے لیے نہیں ہے. بچوں کو ہم سکھانے کی کوشش کر رہے ہیں. جو انگریزی کو روزمرہ میں نہیں کہہ رہا، شاعری بلکہ شاعری میں استعمال کرنا، وہ کوئی بھی عیب نہیں سمجھتے. ٹھیک ہے، زبان مطلب میں تو صاف کہہ دیا کرتا ہوں ایسے موقعوں کے اوپر، یار زبان یا شاعری یا ادب آپ لینے کے لیے اس سے وابستہ ہو کہ دینے کے لیے وابستہ ہو. آپ کو داد ملتی ہے، آپ کو معاشرے میں مقام ملتا ہے، عزت ملتی ہے، یہ تو آپ لے رہے ہو. دے کیا رہے ہو؟ زبان کی حفاظت کر رہے ہو کیا زبان کو متبادل الفاظ آپ مہیا کر رہے ہو؟ کیا آپ نے پچھلے ایک عشرے کے اندر، 10 سالوں کے اندر، 12 سالوں کے اندر اپنی شاعری کے دوران کوئی نیا لفظ دیا ہے اردو کو؟ چلے نہیں دیا، لیکن ظلم تو نہ کریں. وہ الفاظ جن کا اردو میں متبادل موجود ہو، اس بات پر میں تاکید کر رہا ہوں. اگر اردو میں متبادل موجود نہیں ہے اور آپ اس کا استعمال نظموں میں یا غزلوں میں کر رہے ہیں تو ایسی کوئی خاص قباحت کی بات نہیں ہے. اتنا ایک تو لینینس موجود رہتی ہے ادب کے اندر. زبان بڑھتی ہے، زبان اپنی اندر ایک وسعت رکھتی ہے. اردو کی خوبی بھی یہی ہے کہ یہ لشکری زبان ہے، اس کے اندر اپنی الفاظ کم موجود ہیں. عربی آ سکتی ہے، فارسی آ سکتی ہے، انگریزی کو مسئلہ نہیں ہے، انگریزی بھی آ سکتی ہے، مگر انگریزی میرے اردو کے کسی لفظ کو مار کر نہیں آ سکتے. صرف اتنا نقطہ سمجھنا ہے. اگر میں یہ اجازت دے رہا ہوں تو میں ایک خود غرض لکھنے والا ہوں جسے داد چاہیے، ستائش چاہیے، حوصلہ افزائی چاہیے، آنریریم چاہیے، مشاعرہ چاہیے، مگر اس کو دینے کے لیے اس کے پاس اردو کے لیے اس کے پاس ان لفظوں کی حفاظت بھی نہیں ہے. یہ المیہ ہے. اس سے گزر کے اگر ہم دیکھیں گے، بڑے ہو کے دیکھیں گے تو ہمارے بچوں تک یہ زبان پہنچ جائے گی، ورنہ یہ زبان نہیں پہنچے گی. آپ کی بات بالکل درست ہے کہ اس ڈگر پر ہم چل رہے ہیں. تو اللہ کرے جو کام کرنے والے لوگ ہیں، جو زبان کی حدود پر کھڑے ہیں چوکیداروں کی مانند، اللہ کرے وہ اس کی جو حرمت ہے اس کو قائم رکھ سکیں. مگر یہ ہے فاضل صاحب، میں اگر آپ کی بات کا نچوڑ نکالوں تو آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ انگریزی زبان یا کوئی اور زبان کو بولنا قباحت نہیں ہے، کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن اپنی زبان پر اسے فوقیت نہ دی جائے. بالکل بالکل. اور دوسرا، اپنی زبان کے اندر انفلٹریٹ نہیں کریں، یعنی اپنے لفظوں کو ہٹا کر اس کی جگہ کے اوپر آپ یہ لفظ مسلط کرنا شروع کر دیں، جبکہ آپ کا لفظ موجود ہے، خوبصورت لفظ موجود ہے، مگر آپ اس کو استعمال نہیں کر رہے اور ایک ایسا لفظ استعمال کر رہے ہیں جو باہر سے اندر داخل ہو رہا ہے. تو تھوڑا سا اس کے مطلب خیال رکھنا چاہیے، مد نظر رکھنا چاہیے. اچھا عبدالباسط صاحب، ماشاءاللہ سے ساؤتھ کوریا میں جو ہے آپ نے وہاں سے پی ایچ ڈی کی، تو وہاں اردو لٹریری فورم کے نام سے جو ہے ایک تقریب کا جو آغاز کیا گیا، وہاں منتظمین میں آپ شامل تھے. تو میں پوچھنا چاہوں گا وہاں کے جو لوگ ہیں کتنا ان میں شوق ہے اردو سیکھنے کا، اردو سننے کا، اردو سمجھنے کا؟ یہ بہت دلچسپ بات ہے. اگر اس کو میں جنوبی کوریا کے تناظر میں دیکھوں تو ایک بات آپ سمجھیں گے کہ پھر اردو پاکستانیوں کی نہیں رہ جاتی. وہاں اردو بولنے والا جو ہے وہ بھارتی بھی موجود ہو سکتا ہے، بنگلہ دیشی بھی موجود ہو سکتا ہے جو ٹوٹی پھوٹی اردو بول لے گا وہاں پر. تو اردو وہاں ہماری نہیں ہوتی، اردو وہاں بہت سی قومیتوں کی ہوتی ہے. اس تناظر میں وہاں پہ بہت ماحول تھا، اور مجھے یہ کہنے میں تھوڑی شرم بھی محسوس ہو رہی ہے، مگر یہ حقیقت ہے کہ بیرون ملک خاص طور پر کوریا میں اردو پہ جو کام کیا جا رہا تھا یا جو اردو کی شناخت تھی، اس میں بھارت کا کردار زیادہ تھا، ہمارا کم تھا. ہم جب گئے، ہم بعد میں انٹروڈیوس ہوئے کوریا کے اندر. ہم نے وہاں اردو لٹریری فورم بنایا 2012 کے اندر. یہ پہلا فورم تھا. 2 اردو مشاعرے کروائے ہم نے وہاں پر، بہت کامیاب رہے. اس حوالے سے ہم نے یہ دیکھا کہ اردو وہ لوگ سیکھنا چاہتے ہیں،
ایک کم نام سے ایک بچہ ہے جو ابھی بھی میری فیس بک پہ ایڈڈ ہے, آپ اسے دیکھیں گے, وہ اردو میں آ کے کامنٹ کرتا ہے. وہ اردو سیکھنا چاہتا تھا, اردو اسے اچھی لگتی تھی. بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں, بلکہ وہاں بہت سے ایسی پروگرام بھی ہوتے ہیں, اکیڈمک پروگرامز ہوتے ہیں جس میں آپ کسی اور ملک کی زبان سیکھتے ہیں. تو اردو میں بہت لوگ انٹرسٹڈ ہوتے تھے, اس کی وجہ ہم بھی تھے, انڈینز بھی تھے, اور وہاں سے سیکھتے تھے. تو اسکوپ بہت ہے, لوگ سیکھنا بھی چاہتے ہیں. یہاں تک کہ آپ کو میں ایک اور بات کرنا چاہوں گا, یہاں پہ باتوں میں بات آ گئی کہ اس وقت فرانس میں ایک میری دور قریب کے عزیز ہیں, رشتہ دار ہیں, وہ اردو پہ کام کرنا چاہ رہی ہیں. اور المیہ کا عالم یہ ہے کہ وہاں جو پاکستانی فیملیز ہیں جو آج سے 20 سال قبل فرانس میں گئے یا کوریا میں گئے, اور وہاں پہ ان کی جو شادیاں تھیں وہ کراس نیشنلٹی شادیاں تھیں, یعنی انہوں نے شادی کی کورین سے یا فرینچ سے, تو ان کے جو بچے پیدا ہوئے وہ درمیان کی کسی ڈگر پہ چل رہے ہیں. وہ اردو بھی نہیں بولتے, فرینچ ان کی بولنا مجبوری ہے, مگر ان کے والدین چاہتے ہیں کہ وہ جب گھروں کو لوٹیں تو دادا سے, دادی سے, بچوں سے, کزن سے, ہمارے بھائیوں کے بچوں سے, بہنوں کے بچوں سے تھوڑی سی تو بات کر سکیں. اس کے لیے انہیں اردو کی ضرورت ہے. تو وہ اردو کو سیکھنے کے لیے کم از کم دیگر ممالک میں ایک سلاٹ جو ہے وہ خالی رہتی ہے. وہ یہ ہوتی ہے کہ ایسے بچے جو 2 قومیتوں کے درمیان میں موجود ہیں ان تک اردو کون پہنچائے گا. تو ہمارا جو فورم تھا اس کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ انہیں اردو کی تعلیم دی جائے. بس صاحب بہت خوبصورت بات کی آپ نے. اسی کے ساتھ آپ کی اجازت سے میں اپنے اگلے سیگمنٹ شان سخن کی جانب بڑھوں گا. شان سخن میں آپ لوگوں کو خوش آمدید کہتے ہیں. آج ہم نے اپنے شان سخن میں کچھ تبدیلی کی ہے. آج جو ہمارے معزز مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان کے ہوتے ہوئے میری یہ مجال نہیں کہ میں اپنی کوئی غزل کسی کی یا کوئی نظم پیش کروں, بلکہ ہم آج اپنے معزز مہمان سے ہی انہی کی لکھی ہوئی غزل یا کوئی نظم سننا پسند کریں گے. جی عبدالباسط صاحب, کون سی آپ شاعری, غزل یا نظم آج ہمیں سنانا پسند کریں گے؟ جی زین, میری جو دوسری کتاب تھی رنگ خواب تنہائی, اس میں سے ایک غزل جو ہے اس کے کچھ اشعار میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا. عرض ہے کہ کہیں بہاریں کہیں خزاں ہے عذاب جاں ہے, کہیں بہاریں کہیں خزاں ہے عذاب جاں ہے, یہ دشت ہے یا کہ گلستاں ہے عذاب جاں ہے. اور شعر دیکھیں کہ اگر عمل ہو تو علم ایک بے مثال دولت, اگر عمل ہو تو علم ایک بے مثال دولت, نہ ہو تو سب علم رائے گاں ہے عذاب جاں ہے. اور نہ جانے کیسی مسافرت کا شکار ہیں ہم, نہ جانے کیسی مسافرت کا شکار ہیں ہم, نہ ابر کوئی نہ سائباں ہے عذاب جاں ہے. اور یہ عکس کس کا میری نظر میں اتر گیا ہے, یہ عکس کس کا میری نظر میں اتر گیا ہے, نہیں ہے پھر بھی یہاں وہاں ہے عذاب جاں ہے. اور جو شعر اکثر مطلب UET میں بھی میرے حوالے سے جانا جاتا ہے کہ حریص آنکھیں حیا کی دیوی کو نوچتی ہیں, حریص آنکھیں حیا کی دیوی کو نوچتی ہیں, کسی کی بیٹی اگر جواں ہے عذاب جاں ہے. اور یہ آنکھ پاگل ہے دل میں موتی اتارتی ہے, یہ آنکھ پاگل ہے دل میں موتی اتارتی ہے, یہ دل محبت کا رازداں ہے عذاب جاں ہے. اور دل گرفتہ پہ اتنی تشویش اے مسیحا, دل گرفتہ پہ اتنی تشویش اے مسیحا, جگر تو اس سے بھی ناتواں ہے عذاب جاں ہے. اور اس کا مقطع ہے, میں اپنے چہرے کے رنگ کس سے سنوں گا سائم, میں اپنے چہرے کے رنگ کس سے سنوں گا سائم, میں بے نظر ہوں وہ بے زباں ہے عذاب جاں ہے, یہ دشت ہے یا کہ گلستاں ہے عذاب جاں ہے. کیا خوب آپ نے, آپ کی ادائیگی, آپ کا تلفظ, آپ نے جو لکھا, بہت ہی خوب. عبدالباسط صاحب آپ کو بہت بہت شکریہ, آپ ہمارے پروگرام میں حاضر ہوئے. بہت شکریہ زین, آپ کا بہت بہت شکریہ. اسی کے ساتھ ساتھ ناظرین کرام, ہمارے پروگرام کا اختتام ہوا چاہتا ہے. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ایک نئے مہمان کے ساتھ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.